अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 21वां पारा सुनेंगे और 21वें पारे का नाम है उतुलु मा ऊहिया और इसका मतलब है तलावत करो ए नबी इसकी जो तुम्हारी तरफ वही किया गया है। 21वें पारे में आज हम सूरह अनकबूत की बकाया 14 आयात सुनेंगे और इसके अलावा सूरह रोम, सूरह लुकमान और सूरह सजदा भी सुनेंगे और इसके अलावा आज हम सूरह अहज़ाब की 30 आयात भी सुनेंगे। 21वें पारे का आगाज सूरह अनकबूत की 45 नंबर की आयत से होता है और यही पारे का नाम भी है और इसी आयत से हम पारे का आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतुलु मा ऊहिया इलाइका मिनल किताबी व अकीमिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी तलावत करो इस चीज़ की जो वही किया गया है तुम्हारी तरफ बतौर एक किताब, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज रोकती है बेहयाई से और बुरे कामों से, और अल्लाह ही का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला जानता है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि अहले किताब से बहस ना करो, यानी यहूदियों से और ईसाइयों से, और बहस करो तो सिर्फ इस तरीके से करो जो सबसे अच्छा तरीका हो, सिवाय उन लोगों के जो कि जालिम हैं इनमें से। और कहो कि हम तो ईमान लाए इस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ और जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, यानी जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया था, जो नबी आए थे और जो किताबें नाजिल हुई थी, हम तो उन पर भी ईमान लाते हैं। और हमारा माबूद यानी अल्लाह ताला और तुम्हारा माबूद यानी अल्लाह ताला एक ही है और हम उसी के मती हैं, मती फरमाबरदार हैं। और यहूदी और ईसाइयों को भी वही रब था, लेकिन उन्होंने अपने खुदा बना लिए थे। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उनसे ये कह दीजिए। अल्लाह ताला अगली आयत मोमिन मुसलमानों के लिए नाजिल फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल भी किए तो हम उन्हें जन्नत के अंदर बुलंद बाला इमारतों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो हमेशा उनके नीचे रहेंगे। और क्या ही नेक अजर है और क्या ही अच्छा अजर है नेक अमल करने वालों के लिए। और ये वो लोग हैं जो कि सब्र करते हैं हर मुश्किल में और उसके बाद अपने रब पर भरोसा करते हैं। और कितने ही जानदार हैं जो अपना रिस्क उठाए हुए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है जहां से चाहे देता है, क्योंकि वह हर बात का सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला अगली आयत नाशुक्र इंसानों के लिए नाजिल फरमा रहे हैं कि जब वो कश्तियों में सवार होते हैं और कश्तियां डोलने लगती हैं समंदर के अंदर, तो नाशुक्र इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को खालिस पुकारते हैं। उस वक्त वो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते। और जब वो कश्ती समंदर से निकल के खुश्की पे आ जाती है तो अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लगते हैं कि मुझे फ़लाँ बुत ने बचा लिया, फ़लाँ शरीक ने बचा लिया। 21वें पारे में अगली सूरत हम सूरह रोम सुनेंगे जो कि 84 नंबर पे मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 30 नंबर पर है। और रोम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोमन और पर्शियन दो बड़े एम्पायर थी उस वक्त, जिनसे अहले मक्का बहुत ज़्यादा मुतासर थे। अहले रोम जो हैं वो ईसाई और यहूदी थे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, और ज़्यादातर ईसाई थे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर लटकाया गया, यानी उनको ज़िंदा ऊपर उठा लिया गया, तो उसके बाद ईसाइयत फैलना शुरू हो गया और लोगों ने ईसाई मज़हब इख्तियार करना शुरू कर दिया था। जबकि अहले पर्शियन जो थे, यानी पर्शियन के रहने वाले जो लोग थे, वो ज़्यादातर आतिश परस्त थे या फिर पत्थरों को पूजा करने वाले। और चूँकि अहले मक्का भी पत्थरों को पूजा करने वाले थे, इसलिए अहले मक्का का जो दिल था वो पर्शियन की तरफ माइल था, यानी वो पर्शियन को पसंद करते थे, यानी मौजूदा ईरान की तरफ माइल था, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी सुपर पावर थी, क्योंकि वो भी इनकी तरह पत्थरों के पुजारी थे। अब इस सूरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम हरूफ मकातात से स्टार्ट हो रही है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं गुलिबत रोम, यानी कि दूसरी ही आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोम मगलूब हो गया, यानी रोमन जो है वो मगलूब हो गए पर्शियन के हाथों, यानी एक सुपर पावर जो है उसने शिकस्त दे दी दूसरी सुपर पावर को। और इससे अहले मक्का जो हैं वो खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके जो थे जो आतिश परस्त और पत्थरों को पूजा करने वाले जो हैं वो गालिब आ गए थे और दूसरे जो हैं वो मगलूब हो गई थी दूसरी सुपर पावर। और अहले किताब को शिकस्त हो गई, यानी कि जो ईसाई और यहूदी थे उनको शिकस्त हो गई रोम वालों को। तो अब अल्लाह ताला मुस्तकबिल की जो हतमी पेशन गोई थी वो अल्लाह ताला ने
یہاں بیان فرما دی ہے، اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگلی عرب سے قریب تر سرزمین میں یہ کچھ ہوا ہے، یعنی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے عرب کے قریب تر سرزمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ اب فیوچر یعنی چند سال بعد کی بھی پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ پھر مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب بھی آ جائیں گے، یعنی کہ یہ دونوں سپر پاور جو ابھی ایک جو ہے مغلوب ہوگی، دوسری غالب آگی، تو چند ہی سالوں میں جو رومن ہے نا وہ غالب آ جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی اور فیوچر کی مستقبل کی پیشن گوئی تھی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی کا ہے سب اختیار، اور اللہ کی مدد سے وہ مغلوب غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں، اور جب روم غالب آ جائے گا تو اہل ایمان جو ہیں وہ اس وقت جو کہ ایمان بھی لا چکے ہوں گے اور مومن کے اعلیٰ ترین درجے پہ بھی فائز ہوں گے، تو اس وقت بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے، یعنی ان کی مستقبل کی جو خوشی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پیشن گوئی کر دی۔ اور یہ مکے کے جو مسلمان تھے ان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ فیوچر میں ایسا ہوگا، جبکہ باقی لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے ایسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور نہایت بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہر وعدہ پورا کرتے ہیں، مگر انسان یہ بات نہیں جانتے، اور اگر انسان جانتے بھی ہیں تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، اور آخرت سے تو انسان بالکل ہی غافل ہے۔ کہ انسانوں نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو پیدا کیا، اور کس طرح آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس طرح آسمانوں اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا؟ اور کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم پیشی کے منکر ہیں، انکاری ہیں؟ کیا ان لوگوں نے زمین پر سیر و سیاحت نہیں کی، کہ زمین پر چلتے پھرتے اور دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان جیسے منکر تھے، ان جیسے انکاری تھے؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کا وہ دن ہوگا، وہ دن قائم ہوگا، تو تم لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 3 حصوں میں بٹ جاؤ گے، اور جن میں ایک حصہ وہ ہوگا جو کہ ایمان لا چکے ہوں گے اور انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ باغوں میں باغ نصیب کریں گے جن میں وہ خوش و خرم رہیں گے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو کہ دنیا میں منکر تھے اور جو دین اسلام کو جھٹلاتے تھے اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ اس وقت عذاب میں ہوں گے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہوگا جن کا معاملہ درمیانہ ہوگا، اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن کی سختیاں جھیلنے کے بعد ان میں سے بہت سے لوگوں کو معاف بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، صبح ہو، دوپہر کے وقت، سحپہر کے وقت، شام کے وقت اور رات کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بہترین وقت بتا رہے ہیں۔ اور یہ 5 نمازوں کے بھی اوقات ہیں، اور یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ان میں اللہ تعالیٰ جو تسبیح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو کہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بہترین تسبیح ہے۔ تو یہ 5 نمازوں کے اوقات میں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے ہر وقت یہی تسبیح جو ہے کرتے ہیں، جب بھی پرندے ہمیں چہچہاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی 5 نمازوں کے اوقات میں یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک آیت ریپیٹ ہو رہی ہے ہر نعمت کے بعد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم لوگ سکون حاصل کرو ان کے پاس، اور پیدا کر دی ہیں تمہارے اور ان بیویوں کے درمیان میں محبت بھی اور رحمت بھی، اور محبت اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب خاص طور پہ جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد محبت ہو جاتی میاں بیوی کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیت ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بار بار یہاں پہ دہرائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے بجلی کی چمک ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات جب بادل آتے ہیں بجلی چمکتی ہے تو بہت سے کسان جو ہوتے ہیں ان کو امید جاگتی ہے کہ شاید بارش ہوگی اور ان کی فصلوں کو سیراب کرے گی۔ اور اسی طرح بعض اوقات بجلی کی جو چمک ہوتی ہے، گرج چمک، تھنڈر سٹارم ہوتا ہے، تو ہم سارے ڈر جاتے ہیں اور خوفزدہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ہمارے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے استغفر اللہ ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کلمہ نکلتا ہے ہمارے منہ سے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے. یہ والی آیت اللہ تعالیٰ بار بار ہر نعمت کے بعد یہ آیت ریپیٹ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے یہ نشانی ہے، یعنی بے عقلوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے تو عقل ہی نہیں ہے جو وہ سمجھیں اور نشانیوں سے سبق سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا اس میں ذکر فرمایا اور ہر یہ آیت ریپیٹ فرمائی ہے. اور اس کے بعد جو بے عقل ہیں ان کو نشانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نشانیوں کے اوپر سے گزر جائیں گے لیکن ان کو کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا. یہ نشانیاں ان کے کسی بھی کام کی نہیں ہیں. اور وہ بے عقل تھے، وہ بے عقل ہیں، اور وہ بے عقل رہیں گے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرقوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. اور جب یہ آیت نازل فرمائی گئی ہے تو اس وقت اہل ایمان تو فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے، یعنی جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ تو فرقوں میں نہیں تھے، وہ تو ایک مٹھی کی طرح تھے. مگر یہ آیت اہل کتاب کے لیے تھی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تھی کہ کس طرح انہوں نے فرقوں میں وہ بٹ گئے، اور ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے دین پہ قائم ہے اور اپنے ہی دین کو ٹھیک کہہ رہا ہے. یعنی کہ عیسائی بھی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، یہودی بھی بٹے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب یہ آیت نازل فرمائی گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا میری قوم کے بھی اسی طرح فرقے ہوں گے، یعنی میری قوم کے بھی فرقوں میں بٹ جائے گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کی قوم کے تو 72 فرقے ہوں گے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ قرب قیامت قریب ہے، یعنی قیامت کا جو ہے وہ ظہور، قیامت کا دن آنے والا ہے اور آخری نشانیوں کا ظہور بھی ہونے والا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 72 فرقے جو ہمارے نبی نے فرمایا تو ہو چکے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تم ہماری آیات نہیں سنا سکتے مردوں کو، یعنی جو بظاہر تو زندہ ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو نہیں سنا سکتے. اور نہ ہی سنا سکتے ہو بہروں کو، یعنی جو بظاہر تو بہرے نہیں ہیں، سن سکتے ہیں لیکن وہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر اپنے کانوں کو بند کیا ہوا ہے، دلوں کو بھی بند کیا ہوا ہے. اور نہ ہی سنا سکتے ہو پلٹ کر واپس جانے والوں کو، یعنی پیٹھ پھیر کر جانے والوں کو آپ نہیں سنا سکتے اے نبی، چونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اور اے نبی، آپ اندھوں کو بھی نہیں سنا سکتے، جو بظاہر آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں لیکن ان کے جو دل ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں، تو ان کو آپ نہیں سنا سکتے اور ان کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور آپ سنا سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایمان والوں کو سنا سکتے ہیں، اور وہ مومن بندے جو ہیں وہ سارے سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں، اور وہ تو یہی جو مومن ہیں یہی تو جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور کس طرح تمہیں کمزور اور ناتواں پیدا کیا. یعنی جسمانی طور پہ تو انسان بچہ جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، لیکن وہ محتاج ہوتا ہے دوسروں کا، یعنی دوسرے اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نہلاتے ہیں اور اس کے منہ میں کھانا ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو بخشی قوت اور طاقت، یعنی اس کو جوان کر دیا. اور پال پوس کر اللہ تعالیٰ جب جوان کر دیتے ہیں اور قوت اور طاقت بخشتے ہیں تو وہ انسان اکڑ کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اکڑ کے زمین پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو کمزور اور ناتواں، یعنی کہ بڑھاپے کی طرف اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور ہر چیز پہ قادر ہیں. اس بارے میں اگلی صورت ہم سورہ لقمان سنیں گے، جو کہ حکیم لقمان کے نام پہ رکھی گئی تھی. اور حکیم لقمان ایک مشہور ہستی تھے، اور اکثر ہم لوگ مثال دیتے ہیں کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. یعنی باقی ہر چیز کا، ہر مسئلے کا، ہر بیماری کا علاج حکیم لقمان کے پاس تھا، لیکن وہم جو ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور حکیم لقمان کوئی نبی بھی نہیں تھے، کسی نبی کے دور کے بھی نہیں تھے، کوئی صحابی بھی نہیں تھے، صحابی کے دور کے بھی نہیں تھے، نہ ہی وہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے ان کو تابعین کہتے ہیں. اور وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو باتیں تھیں وہ اتنے مشہور، اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے پسندیدہ ہستی تھے، اتنے برگزیدہ ہستی تھے کہ ان کا نام سے سورت کا نام رکھ دیا گیا. اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی وفات سے پہلے، 8 نصیحتیں کی تھیں، وہ 8 نصیحتیں اور دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی 10 نصیحتیں ان کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا کہ باقاعدہ، چونکہ مکے کے جو لوگ تھے
وہ بھی حکیم لقمان کو کی مثالیں دیا کرتے تھے اکثر، اور ان کی چونکہ حکمت کا ہر بندہ جو ہے وہ معترف تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حکیم لقمان کے نام سے یہ صورت ہے جو کہ آج ہم سنیں گے، اور یہ صورت حروف مقاطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات نازل کی جا رہی ہیں، ہدم و رحمت للمحسنین، اور یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان محسنین کے لیے، ان احسان کرنے والوں کے لیے۔ آگے سورہ بقرہ میں ہم سنیں گے للمتقین، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن محسنین جو ابھی چونکہ جو مکے میں نئے نئے مسلمان جو ہوئے ہیں سارے، اور ماشاءاللہ جو مومن کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں کہ ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ احسان بھی کرنے والے ہیں، اور سراسر ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت بھی ہے ان کے لیے، خالی ہدایت نہیں ہے بلکہ رحمت بھی ہے ان سب کے لیے جو کہ ایمان بھی لے آئے ہیں اور احسانات کر رہے ہیں، یعنی کہ بہت سے غریب جو مسلمان ہیں ان کو چھڑوا رہے ہیں، ان کی گردنوں کو چھڑوا رہے ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب سے پہلے نماز قائم کر رہے ہیں، یعنی نماز خالی رکوع سجود نہیں کر رہے بلکہ نماز قائم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین اگر رکھتے ہیں، وہ تینوں قسم کے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہدایت پر ہیں یہ سارے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں یہ سارے کے سارے۔ اگلی آیات نصر بن حارث کے لیے جو کہ روسائے عرب میں سے تھا، یعنی ایسا شخص تھا کہ ہر بندہ اس کی بات سنتا تھا اور اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ تو قرآن کی جب آیات نازل ہو رہی تھی تو اس کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور قرآن پاک کی آیات انتہائی فصیح و بلیغ عربک زبان میں تھیں، اور تمام لوگوں کا دل کرتا تھا کہ وہ قرآن کو سنیں، بے شک وہ مسلمان نہیں بھی تھے ان میں سے کہیں، لیکن ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ چھپ چھپ کر قرآن کو سنیں، اور ان کے دل پر قرآن اثر بھی کرتا تھا کئی لوگوں کا۔ اور اب نصر بن حارث کو جب یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ چھپ چھپ کر اگر راتوں کو قرآن سنتے ہیں اور قرآن ان کے دل میں اتر رہا ہے اور یہ بدل رہے ہیں ان کے دل اور یہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ باقاعدہ اسپیشلی وہ شام کے ملک میں گیا اور وہاں سے گانا بجانے والی عورت اور ناچنے گانے والی عورتوں کو لے آیا، اور میوزک کے جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر آیا۔ تو اب اس کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائی گئی ہیں کہ ایک ایسا شخص بھی ہے مکے میں جو کہ خرید کے لایا غافل کر دینے والی چیزیں، یعنی قرآن سے، نمازوں سے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں لوگوں کو، بے سمجھے بوجھے، یعنی کہ بے سمجھے بوجھے اس نے اتنی بڑی حرکت کی کہ اللہ کی آیات کو اس نے مذاق بھی اڑایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے تو عذاب تیار ہے اللہ کا، یعنی ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین سے غافل کرتے ہیں لوگوں کو، تو رسوا کر دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور ایسے بندے کے سامنے اللہ کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو اپنا رخ پھیر لیتا ہے، اور بڑے گھمنڈ سے رخ پھیرتا ہے جیسے اس نے سنی ہی نہیں ہو، یعنی سننے کے بعد سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، نصر بن حارث کو تو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، اور اے نبی جو ایمان لے آئے ہیں ان کو نعمت بری جنتوں کی بشارت دے دو، ان کو بھی خوشخبری دے دو جنت کی۔ اور اگلی آیات حکیم لقمان کے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں ہیں جو کہ آج ہم سنتے ہیں۔ اب اہل عرب حکیم لقمان کی باتیں تو بہت سن چکے تھے، لیکن وہ اتنی تفصیل نہیں جانتے تھے جتنی اس صورت کے اندر قرآن پاک میں بیان ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے پہلی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شریک ظلم عظیم ہے اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ جس نے کہ پوری کائنات کو بنایا اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ فرمایا ہے کہ ہم نے بھی انسان کو تاکید فرمائی ہے کہ اپنے والدین کا حق پہچانے اور والدین کا ادب و احترام کرے، اور خاص طور پہ ماں کا جو کہ 9 مہینے بڑی مشکل سے ایک بچے کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے اور اپنے خون سے اس کو پالتی ہے، اور اس کے بعد کس مشکل سے اس کو پیدا کرتی ہے، اس کے بعد اس کو 2-2.5 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اپنی تمام وائٹامن، تمام کیلشیم اس بچے کے اوپر لگاتی ہے، اس کے بعد اس مشکل سے اس کو پالتی پوستی اور جوان کرتی ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں کا ادب و احترام کرے، کبھی بھی ان سے نافرمانی نہ کرے، ان کا ادب کرے۔ لیکن اگر ماں اور باپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیں تو ان کا یہ حکم نہیں ماننا، لیکن ان کے ساتھ پھر بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا۔ اس کے بعد حکیم لقمان نے اگلی نصیحت اپنے بیٹے سے یہ کی کہ اے میرے بیٹے، اگر تمہیں رائی کے برابر بھی کوئی نیکی کرو گے یا بدی کرو گے، اور وہ چٹان کے کسی کونے میں چھپ کے کرو گے یا غار کے کسی دہانے میں چھپ کے کرو گے یا آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی چھپ کے کرو گے، تو
اس نیکی کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، یا اس بدی کو اللہ تعالیٰ چونکہ انتہائی باریک بین ہے اور ہر بات سے باخبر ہے، اس لیے اللہ سے چھپ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کی کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور اس پہ لوگ جو ہیں تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی جب اچھائی کو حکم دو، برائی سے روکو گے تو کئی لوگ اب دشمنی بھی اتر آئیں گے، اور یہ سورہ عصر میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو کہ تکلیفوں اور جب لوگ دشمنی کریں، تکلیفیں پہنچیں، تو اس وقت صبر سے کام لینا ہے، اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا اجر بھی پھر ملتا ہے، صبر سے کام لینے سے، بدلہ لینے سے پھر اجر نہیں ملتا۔ اس کے بعد اگلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے سے کی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر کرنا بہت انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور وہ بندہ بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے جو کہ مغرور ہوتا ہے۔ اور زمین پہ کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکیم لقمان نے اگلی نصیحت اپنے بیٹے سے کی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی شیخی خور نہ بننا، اور شوخیاں مارنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی نصیحت یہ کی کہ اپنی چال اور اپنی زندگی میں میانہ روی، یعنی کہ درمیانہ رہنا ہے، نہ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے کرنا ہے، نہ بہت زیادہ پیچھے رہنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور اپنی آواز کو بھی انتہائی دھیما رکھنا ہے، کیونکہ اونچا اونچا چیخ چیخ کے بولنے والے جو لوگ ہیں نا، بے شک ان کی آواز گدھے کی آواز جیسی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گدھے کی آواز جو ہے وہ سب سے بری آواز ہے۔ تمام جہانوں میں کچھ بھی ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ تمام اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمام درختوں کو کاغذ بنا دیں اور تمام سمندر کے پانی کو سیاہی میں بدل دیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنے کے لیے وہ تمام جو ہیں صفحے ہوں، اور وہ تمام سمندر ہو، سیاہی بنا ہو، تو اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اکثر لوگ مستقبل کی باتیں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مستقبل کی، فیوچر کی پلاننگ اور فیوچر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ کل کیا ہوگا۔ وہ نہیں جانتے، کیونکہ پلاننگ تو اللہ نے کر کے رکھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہاں مرنا ہے۔ اور کورونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کس نے کہاں، کن کی کہاں موت لکھی ہوئی تھی، پتہ بھی نہیں چلا، اور کس طرح لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اس بارے میں اگلی صورت ہم سورہ سجدہ سنیں گے، جو کہ 75 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 32 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت بحروف مقاطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب بلا شبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکے کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اس شخص نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنے سے گھڑ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی قوم کی طرف نازل کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ اس قوم کو خبردار کر سکے، شاید کہ مکے کے لوگ ہدایت پا جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ رب العالمین ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کے بعد آسمان کے اوپر عرش پر جلوہ فروز ہوئے۔ اللہ وہ رب العالمین ہے جو ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، یعنی پلاننگ کر کے اللہ تعالیٰ جو پوری جو زندگی کی ہماری ہے وہ پلاننگ فیوچر کی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم الغیب کے ذریعے اس فیوچر کی پلاننگ کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے قیامت کے دن تک۔ اور اللہ تعالیٰ پورے سال کا جو بجٹ ہے، ہماری رزق، ہماری صحت، ہماری نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمانی ہے، ہمیں عزت دینی ہے، ہمیں ذلت دینی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات کو فرشتوں کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور باقی فرشتوں کے ذریعے زمین پر پہنچائی جاتی ہے۔ وہ ساری پلاننگ جو ہوتی ہے، وہ ساری روداد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو تمہارے دنیا کے حساب سے تو 1000 سال کے برابر وہ رات ہے، یعنی اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمیں 1000 نمازوں کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک رات ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور باقی فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، پوشیدہ کا بھی، ظاہر کا بھی، اور وہ انتہائی زبردست اور نہایت مہربان ہے، جس نے جو بھی چیز بنائی خوب تر بنائی ہے۔ انسان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے گارے سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انسان کی نسل جو ہے وہ حقیر پانی کے ایسنس سے، یعنی ست سے اللہ تعالیٰ نے بنائی، نسل چلائی، اور اس کے بعد اس ست سے نشو نما کی اس انسان کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا اس کو، بے جان مجسمہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی نوک پلک بھی اللہ تعالیٰ نے سنواری، اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ جب روح پھونکی تو اس کے بعد جان پڑ گئی اس انسان میں، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کو کان، آنکھ،
کان، آنکھیں اور باقی مراکز حواس اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ سب چیزیں عطا فرمائے، اور کم ہی تم لوگ غور کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکے کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے اور پھر اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو مکے کے لوگ ہیں، یہ اپنے رب کے ہاں پیشی سے ہی منکر ہیں اور قیامت کے دن سے ہی منکر ہیں، تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہونے پر کیسے یقین کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے پیارے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پورے کا پورا قبضہ میں لے لے گا۔ موت کا فرشتہ جب اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کے ذریعے اور تم لوگوں کی جب جان قبض ہو جائے گی، اور اسی وقت تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس وقت عذاب جو ہے وہ عذاب کے ساتھ وہ روح نکالیں گے، اور اس وقت تمہارا جو توبہ کا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اب اگلی آیات اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے نازل فرما رہے ہیں کہ مومنین کو جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور ابھی آیت سجدہ بھی یہ آیت سجدہ ہے تو ہم ساروں نے سجدہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مومنین تسبیح کرتے ہیں، اپنے حمد و ثنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرتے وہ مومنین۔ اسی لیے تو وہ مومنین اعلیٰ ترین درجے پہ اسی لیے تو فائز ہوئے ہیں۔ اور ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ پوری پوری رات تہجد کے لیے اور باقی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خوف سے پکارتے ہیں، یعنی خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور وہ مومن اللہ کے رزق سے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے پیٹ نہیں بھرتے وہ۔ اسی لیے تو مومن کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں، اور اسی لیے تو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان مومنین کے لیے یہ جو نیکیاں وہ نیک اعمال وہ دنیا میں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان نیک اعمال کے بدلے میں کیا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، ان کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے پھر دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کافروں سے الگ کیا، کس طرح مدینہ میں ان کو بسایا جا کر، اور ان کافروں کو کس طرح غزوہ احد، خندق اور باقی غزوہ بدر میں کس طرح ان کافروں کو شکست دی اور کس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا۔ 21ویں پارے کے آخر میں ہم سورہ احزاب کی 30 آیات سنیں گے، اور سورہ احزاب کی بقایا آیات ہم کل کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں 90 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور موجودہ ترتیب میں قرآن پاک میں 33 نمبر پہ ہے۔ اور احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی کہ گروہ، اور مختلف قسم کے گروہوں نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کا جو پروگرام بنایا تھا، اور مل کے انہوں نے حملہ آور ہونا تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ کس طرح شہر مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھود دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے بھی خندق کھودی، اور تمام صحابہ کرام نے، اور وہ خندق کھود کے تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی تھے ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ جب مدینہ منورہ پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا، ہم تینوں نے ساتھ دینا ہے، یعنی مسلمانوں کا آپ نے ساتھ دینا ہے، اور آپ پہ حملہ ہوا تو مسلمان یعنی اپنے شہر کی حفاظت ہم نے مل کے کرنی ہے۔ لیکن یہودیوں نے بعد میں دھوکہ بھی دیا تھا، آج ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ڈرو اللہ سے اور نہ کہا ماننا کافروں کا اور منافقوں کا، یعنی جو یہودی عیسائی منافق ہیں اور کہیں کافر بھی منافق ہیں، ان کا کہنا ہرگز نہیں ماننا۔ بلا شبہ اللہ ہے ہر بات جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اسی چیز کی پیروی کرو جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اللہ ان کاموں سے جو آپ کرتے ہیں پوری طرح باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسئلہ زہار، یعنی کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا کہ تم میری ماں کی طرح حرام ہو مجھ پہ، اس طرح کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اور مکے کے جو لوگ تھے اور مدینہ منورہ میں بھی یہ رواج تھا کہ اپنی بیوی کو اگر وہ طلاق نہ بھی دیں تو یہ جو لفظ کہہ دیتے تھے تو وہ اس کے بعد طلاق ہی ہو جاتی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے ہو کہ ماں کی طرح حرام ہو، تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور طلاق نہیں ہوگی لیکن کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی یہ پورے الفاظ اگر ادا کریں گے کہ تم میری ماں کی طرح حرام ہو یا میری بہن کی طرح حرام ہو، تو پھر کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن ویسے اگر لغو جو باتیں کرتے تھے وہ لوگ
وہ اگر خالی ماں کہہ دیں، خالی بہن کہہ دیں غلطی سے، تو وہ ان کا کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منہ بولے بیٹے کے لیے آیات نازل فرمائی ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن حارث جو تھے ان کو لوگ زید بن محمد کے نام سے پکارنا شروع ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے رسول اللہ کے گھر سے اس کا آغاز کیا، اور یہ آیات نازل فرمائیں کہ حقیقی جو بیٹے ہیں وہ صرف حقیقی بیٹے ہی ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور یہ آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں زید بن حارث، تو ان کو زید ان کے باپوں کے نام سے پکارو، آپ کے نام سے ان کو نہ پکارا جائے۔ البتہ دین میں یہ جو جن کو آپ بیٹا بناتے ہیں یہ بیٹے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے دینی بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ماضی میں جو ہو چکا اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور جو تمام امہات المومنین ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور تمام اہل کتاب اور جتنے مسلمان ہو رہے ہیں ان سب کی مائیں ہیں، اور تمام امت کی مائیں ہیں۔ اب غزوہ خندق کے لیے، یعنی غزوہ احزاب اس کا نام ہے، تو اس کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن کس طرح پہلے تو مسلمانوں کو آزمایا گیا اس میں بھی، اور شدید ترین موسم تھا، ہوائیں شدید چل رہی تھیں، سردی کا موسم تھا، اور خیمے بھی کفار کے اکھڑ گئے تھے آخر میں، لیکن پہلے مسلمانوں کو بڑی مشکلات ہو رہی تھی کہ وہ یعنی کہ وہ خندق جو کھود کے تو کھڑے تھے، لیکن تیروں کا حملہ ہوتا تھا، دور سے تیر اندازی جو ان کے پاس ظاہر زیادہ ریسورسز تھے دوسرے جو تھے گروہ، تو وہاں سے جب تیروں کی بارش ہوتی تھی تو یہ مسلمان جو ہیں وہ مطلب حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کی طرف بیت الخلاء کی طرف بھی نہیں جا سکتے تھے، اور بہت مشکل ان کو شروع میں پڑی، پھر لیکن اللہ کی مدد آ پہنچی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی تھی۔ اور وہ تمام جو آیات یہاں پہ نازل ہوئی ہیں کہ کس طرح منافق جو لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، جن کے دلوں میں روگ تھا کہ اللہ نے تو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ رومن اور پرشین امپائر بھی گرا دو گے، اور تم لوگوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آگے تم لوگوں کو کامیابیاں دیں گے، یہ دیکھیں پھر تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے منافق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ اے اہل یثرب، یہ ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، یہاں پہ مت ٹھہرو، جو کہ شدید ترین موسم میں تم خندق کے کنارے کھڑے ہو کے مقابلہ کر رہے ہو، تو لوٹ جو اپنے گھر کی طرف اجازت۔ اور ایک گروہ اجازت بھی طلب کر رہا تھا، اور یثرب مدینہ منورہ کا پہلے نام ہوا کرتا تھا، بعد میں مدینہ النبی پڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر بعد میں مدینہ منورہ کہلانا شروع ہو گیا۔ مدینہ کا مطلب ہے شہر، منورہ کا مطلب نور، یعنی نور والا شہر، اور مدینہ النبی یعنی نبی والا شہر کہلاتا تھا، لیکن اس کا نام یثرب بھی تھا۔ تو اب وہ بہت سے لوگ یہ بھی کہنے لگے نبی سے کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو ہمیں پلیز گھروں کو جانے دیں۔ وہ بھی منافق تھے اندر سے کہ ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ ان گھروں کی رکھوالی کے لیے محافظ وہاں پہ ٹھہرائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ چونکہ بھاگنا چاہتے تھے جنگ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے تھے، اور وہ جو صحابہ کا ایک دستہ ہے وہ بھی حفاظت کر رہا تھا، لیکن وہ بہانے بنا رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دشمن ملک، ان کے دشمن کا کوئی آ کے حملہ ہوتا نا ان کے گھروں پہ، تو وہ دوڑتے ہوئے اپنی حفاظت کرتے، لیکن چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنا تھا اور انہوں نے یہ معاہدہ ان سے کیا تھا، تو کس طرح یہ لوگ پھر گئے۔ غزوہ خندق کے لیے اور بھی آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی تھی کہ اس کے بعد اب کوئی بھی گروہ، کوئی بھی کفار یا کسی بھی ملک کا کوئی بھی آپ لوگوں پہ، مسلمانوں پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ آپ لوگ اب حملہ آور ہوا کریں گے۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت دے دی تھی، اور کفار کے کیسے پاؤں اللہ تعالیٰ نے وہ کھیڑ دیے، تمام گروہوں کو شکست ہوئی تھی، اور بہت سے جو کفار مارے گئے تھے، اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنا دیا مسلمان امت کو، اور اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کامیابی عطا فرمائی۔ اب نبی کی بیویوں کے لیے، یعنی امہات المؤمنین کے لیے، جو کہ تمام امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے آیات نازل ہو رہی ہیں، اور پردے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور کافی سخت بھی آیات نازل ہوئی ہیں ان کے لیے کہ وہ انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنانا تھا، باقی جو مسلمان امت کی جو خواتین ہیں ان کے لیے مثال بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ نے اور جو کہ دنیاوی زندگی کی طلبگار آپ لوگوں نے نہیں بننا، اور نہ ہی زیب و زینت کر کے باہر نکلنا ہے۔ اور اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیاوی جو زندگی کی آسائشوں کی اگر طلبگار ہوں گی تو آپ کو یہ آسائشیں دے کے تو آپ کو رخصت کر دیتے ہیں بھلے طریقے سے،
اور اگر اللہ کی طالب ہیں اور رسول اللہ کی اور آخرت کے گھر کی طالب ہیں تو بے شک اللہ نے مہیا کر رکھا ہے ان کے لیے جو نیکوکار ہیں آپ میں سے، آپ بیویوں میں سے جو بھی، تو اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، جو ارتکاب کرے گی آپ میں سے کھلی فحش حرکت کی، یعنی کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی باپردہ آپ نے رہنا ہے، بے پردہ آپ نے نہیں ہونا، تو اب کوئی بھی فحش حرکت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا عذاب دیں گے باقی عورتوں کی نسبت، کیونکہ آپ نبی کی بیویاں ہیں اور آپ نے مثال بننا ہے باقیوں کے لیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔